अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आइए सबसे पहले हुजूर शाफ़े यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीए दुरूद पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और हदीए दुरूद बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद जद्दिल हसन वल हुसैन। हज़रात मोहतरम, अर्ज़ फ़लस्तीन वो मुक़द्दस ख़ित्ता है जिसे बेशुमार अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और क़दमबोसी का शर्फ हासिल है, और ये वो सरज़मीन है जहाँ बहुत सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन के सिलसिले में तशरीफ़ लाए। अगर किसी शहर या किसी मुल्क की हम निस्बत से देखें तो सबसे ज़्यादा अंबिया किराम इसी शहर में और इसी मुल्क में तशरीफ़ लाए। कमोबेश लगभग 30,000 अंबिया किराम इस सरजमीन पर तशरीफ़ लाए और इसे अपना मस्कन व मदफन बनाया। यहाँ वो मुक़द्दस मकामात हैं जो यहूदी व ईसाई और मुसलमानों के लिए अदब व एहतराम और अक़ीदत का मरकज़ है। यही वो जगह है जहाँ हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बैतुल लहम में विलादत व शहादत हुई, और दीवार गिरिया और हैकल सुलेमानी के यहूदी तस्वुर का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है, और मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मक़द्दस भी यही वाक़ है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज में कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया व रसूल की इमामत जिस मस्जिद में फरमाई, वो मशहूर मारूफ मस्जिद अक्सा भी इसी सरजमीन पर वाक़ है। और वो मुक़द्दस अर्ज़ पाक जहाँ हज़ारों फरिश्ते नाजिल हुए और नुज़ूल वही और खैर व बरकत का अजीम सिलसिला भी यहीं रहा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यानी उसे पाकी है जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाने काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। और इस आयत मुबारका से मालूम हुआ कि मस्जिद अक्सा के साथ साथ इसके इर्द गिर्द आस पास की जो सरजमीन है यानी फ़लस्तीन, शाम, उर्दून, जिसे आज के दौर में हम लिबनान और मिस्र वगैरह जॉर्डन कहते हैं। उर्दून का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उस ज़माने में उर्दून कहते थे, जिसे हम आज जॉर्डन के नाम से जानते हैं। ये मुल्क शाम के अंदर ये सारे आते हैं, जैसे सीरिया, उर्दून, लिबनान और मिस्र वगैरह का इलाका। इन तमाम के लिए बरकत का जो जिक्र किया गया है कुरान करीम में, वो इसी सरजमीन के लिए किया गया है। और फ़लस्तीन और बिलाद शाम की सरजमीन में खैर व बरकत के बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वले सुलेमान रिहा आसिफतन तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल्लज़ी बारकना फीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। सुलेमान के लिए तेज हवा मुसख्खर कर दी, मुसख्खर माने घूमने वाली, और उसके हुक्म से उसके जमीन के तरफ चलती, जिसमें हमने बरकत रखी और हमें हर चीज मालूम है। हज़रात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में फ़लस्तीन बिलाद शाम का हिस्सा था। उस सरजमीन की खैर व बरकत पर दलालत करती एक और आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वनज्जैनाहु व लूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन। हमने उसे यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत को निजात बख्शी उस जमीन की तरफ जिसमें हमने जहान वालों के लिए बरकत रखी है। सदरुल्लाह फाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा इस आयत मुबारका की तफसीर में फरमाते हैं कि इस सरजमीन शाम मुराद है। यहाँ कसरत से अंबिया हुए हैं और तमाम जहान में उनके दीनी व बरकत पहुंचे हैं, और सरसब्ज शादाबी यानी हरियाली के एतबार से भी यह खित्ता दूसरे खित्तों पर फायक है। और यहाँ कसरत से नहरें, पानी, पाकीज़ा और खुशगवार दरख्तों और फलों की कसरत है।
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مقام فلسطین میں نزول فرمایا اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے بھی۔ حضرات محترم، فلسطین دنیا کے پرانے شہروں کے میں تمام ممالکوں میں سے ایک ہے۔ اس ملک کو کئی بار عروج و پستی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری بار خلافت عثمانیہ یعنی اوٹومن ایمپائر کے زوال کے بعد انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور 1948 میں اس کے بہت سارے حصے پر اسرائیلی نامی ایک ناجائز یہودی ریاست قائم کر دی گئی، اور 1967 میں اسرائیل نے فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل لوگ بیت المقدس کو یروشلم کہتے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ فلسطین اپنے محل وقوع کے اعتبار سے یعنی جہاں پر وہ واقع ہے اس جگہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سرزمین دنیا کے شمالی حصے میں جنوبی مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بحر روم، شمال میں لبنان اور شمال مشرق میں ملک شام، مشرق میں جورڈن اور جنوب میں مصر واقع ہے۔ اس کا شمار مشرق وسطی یعنی ان دونوں کے بیچ کے ممالک میں ہوتا ہے۔ فلسطین جنوب کی جانب سے بحر احمر اور مصر کے صحرائے سینا کی حدود میں واقع ہے۔ اس کے پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کے علاقے مشہور ہے۔ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے۔ اس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یعنی ڈم آف دا راک اسی شہر کی زینت اور رونق ہے۔ حضرات محترم، مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کے بعد تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ شریف۔ پھر میں نے عرض کی اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الاقصی یعنی وہ مسجد اقصی ہے۔ میں نے عرض کی ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عامہ یعنی 40 سال کا۔ حضرات محترم، مسجد اقصی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا شمار ان 3 مساجد میں فرمایا جن کی طرف عبادت و زیارت کی غرض سے سفر کرنا مشروع قرار دیا گیا، یعنی شریعت کے راستے میں سفر کرنا قرار دیا گیا۔ حضرتنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ثواب کے حصول کی نیت سے 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کا قصد کر کے یعنی ارادہ کر کے سفر مت کرو۔ میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک میں یہاں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے وہ پیدا ہوتے وقت تھا۔ مسجد اقصی سے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنا اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا رہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا یہ فرمایا وجبت لہ الجنہ اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کے لیے بیت المقدس سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھی، تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کو، تلبیہ پڑھی، یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرات محترم، یہ الیکٹرانک میڈیا
پرنٹ میڈیا کا دور ہے، جس کی ڈوریاں آج کل ہم دیکھیں گے تو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایک عرصہ سے یہ کوشش میں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے دل و دماغ سے مسجد اقصیٰ کی جو شبیہ ہے، اس کی شکل ہے، جو ایک اس کی تصویر ہے، وہ ان کے ذہنوں سے، ان کے دماغ سے مٹا دی جائے، اور آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں اور اس کی شان و عظمت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم گوگل پر مسجد اقصیٰ لکھ کر سرچ کریں گے اور ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک گولڈن رنگ کی، سنہرے رنگ کی گنبد کی تصویر آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ یہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈم آف دا روک جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تصویر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جبکہ مسجد اقصیٰ کا گنبد سیاہی بمائل سرمی ہے، یعنی گرے کلر کا ہے، اور وہ حرم قدسی کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اس کی عمارت عام مساجد کی طرح ہے، اور اس کا احاطہ اس قدر بڑا ہے کہ اس میں ہزاروں نمازیوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ لہٰذا اپنے آنے والی نسلوں کو مسجد اقصیٰ سے متعلق صحیح آگاہی ضرور دیں، اور اس کی اہمیت و فضیلت سے انہیں ضرور روشناس کرائیں۔ حضرات محترم، مسجد اقصیٰ کے خلاف سازشیں کرنے میں یہود ایک طویل عرصے سے مصروف ہے، جہاں ایک طرف مسجد کے نیچے سرنگیں کھود کر اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، وہیں اس میں بلا وجہ اور غیر ضروری توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسی ہی ایک سازش 21 اگست 1969 کو اس وقت رچائی گئی جب ایک آسٹریلیائی یہودی جس کا نام ڈینس مائیکل روہن تھا، اس نے مذہبی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبلہ اول کو آگ لگا دی۔ مسجد اقصیٰ میں 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ رہی، اور جنوبی مشرقی جانب میں عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ شہید ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا تیار کروایا ہوا وہ تاریخی ممبر بھی اسی میں نظر آتش ہو گیا۔ یہ ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد وہاں نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی، اور وہ ہر جنگ کے دوران اس منبر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ فتح حاصل ہونے کے بعد اسے مسجد اقصیٰ میں نصب کر سکے۔ آتش کے اندر آنے کے بعد، اس المناک واقعے کے بعد، خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی ایک آنکھ بھی لمحے کے لیے بیدار نہ ہوئی، اور اسلامی ممالک نے باہم آپس میں متحد ہو کر آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن نام کی ایک تنظیم قائم کی، اور 1973 میں اپنے دوسرے ہی اجلاس کے بعد اسے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال رہی، یعنی کسی کام کی نہ رہی، نیز آج کی تاریخ تک اپنی کانفرنسز میں بے جان قسم کے اعلامیہ جاری کرنے کے سوا عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ حضرات محترم، فلسطینی ہمیشہ سے اپنے وطن میں رہے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کسی اور دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے اس خطے پر 1300 سال تک حکومت کی، جبکہ یہودی 135 سے لے کر 20ویں صدی تک اسی وائل میں دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ اگر تاریخ کے ہم پیجوں کو پلٹیں گے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہودی قوم ہمیشہ اپنی سازشوں اور شرارتوں کی وجہ سے نفرت و حقارت کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ ان کی سازشوں سے تنگ آ کر ہر ملک نے کبھی نہ کبھی انہیں ضرور باہر نکال کیا ہے۔ یہ لوگ 627 میں سرزمین حجاز مقدس 1919 سے پہلے تک، جو ہم آج سعودی عربیہ کے نام سے جانتے ہیں، اسے 1919 سے پہلے تک، یعنی عثمانی حکومت سے پہلے تک اسے حجاز مقدس کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس سرزمین حجاز میں 890 عیسوی میں ملک شام سے نکالے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پرتگال کو جائے پناہ بنایا، لیکن وہاں سے نکالے جانے کے بعد 920 میں انہوں نے اسپین میں پناہ لی۔ 1110 میں اسپین سے انہیں نکال باہر کیا۔ 1290 میں انگلینڈ سے نکالے جانے پر فرانس پہنچے، لیکن صرف 16 سال کے بعد فرانس نے بھی ان کی شر انگیزیوں سے تنگ آ کر 1306 میں انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ وہاں سے بیلجیم پہنچے، جہاں 1370 میں چیکوسلوواکیہ کا رخ کیا۔ 10 سال بعد وہاں سے بھی بھگائے گئے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ فرانس میں پناہ لی، اور 1394 میں فرانس نے انہیں دوبارہ ملک بدر کر دیا۔
پھر انہیں ہالینڈ کو اپنا انہوں نے مسکن بنایا. 1442 میں انہوں نے روس یعنی رشیا کی طرف رخ کیا اور 1510 میں روس نے انہیں اٹلی کی طرف دھکیل دیا. 1540 میں یہ لوگ جرمنی چلے گئے. وہاں سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے ترکی کا رخ کیا اور بحیثیت ذمی یہاں آ بسے. بدلتی دنیا انہوں نے تعلیم و تجارت، سائنس اور صنعت یعنی بناوٹ و کھوج کے ذریعے دنیا کے دوسرے ملکوں میں اپنے قدم جمانے شروع کیے، لیکن اپنی سازشوں کی وجہ سے ہمیشہ زیر عتاب رہے. 19ویں صدی کے آخر میں مغربی روس یعنی ویسٹرن رشیا کے لوگ ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے ان کے مکانات مسمار کر دیے. سرے بازار ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی. 70,000 یہودی بمشکل جان بچا کر رشیا سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور 18ویں صدی عیسوی میں کلیسائے انگلستان یعنی چرچ آف انگلینڈ نے ان کی تذلیل کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا لباس پہننے کا پابند کیا اور لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ ان کے ریشہ دانیوں سے ہوشیار رہے، ان کی چال بازیوں سے سترک رہے، اور اس کے باوجود یہودی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کی آبادیاں الگ کر کے ان کے ارد گرد لوہے کی جالیاں لگا دی گئی. بالآخر ایڈورڈ فرسٹ نے بھی ان یہودیوں کے ذمہ کو نکالنے پر انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا. الغرض یہ لوگ دنیا میں ہر جگہ معطوب رہے، لیکن تمام تر عرصے میں خلافت عثمانیہ نے انہیں پناہ دے رکھی. یہودی اسلامی ممالک کو جائے پناہ سمجھ کر یہاں امن و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ان احسانات کے بدلے میں ہمیشہ احسان فراموشی کی اور احسان فراموشی کی بدترین مثال قائم کی. حضرات محترم، گریٹر اسرائیل کے صہیونی منصوبے کی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہودی گزشتہ 1 صدی سے فلسطین میں یہودی آباد کاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کیا. 1170 میں بیت المقدس میں صرف 1 یہودی تھا. 1750 میں ان کی تعداد بڑھ کر 150 ہو گئی. 1918 میں فلسطین میں صرف 55,000 یہودی تھے. 1922 میں یہ تعداد بڑھ کر 82,000 ہو گئی. 1955 میں مزید 61,000 یہودی دنیا کے تمام ملکوں سے یہاں لا کر بسائے گئے اور 1936 تک بیرونی ممالک سے دوسرے ملکوں سے آنے والی یہودی کی یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 4.5 لاکھ سے آگے ہو گئی. جبکہ 1948 میں نقل مکانی کر کے فلسطین آنے والے یہودی نے یہاں آبادی کو 6,46,000 تک بڑھا دیا. یہودیوں کی اس نقل مکانی اور آباد کاری میں اقوام متحدہ امریکہ اور یورپی ممالک نے ان کا پورا ساتھ دیا. یہودی بستیاں آباد کرنے میں انہیں مالی مدد فراہم کی. بھاری رقم کا لالچ دے کر فلسطینیوں سے ان کی زمینیں خریدی گئی اور آج یہ عالم ہے کہ فلسطینی مسلمان اپنے ہی ملک میں بے بسی سے اقلیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. دوسری طرف اسرائیل کی حدود اربان دن بدن یعنی ان کی جو چاروں طرف سمتیں ہیں وہ ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے. فلسطینی مسلمانوں کو ان کو اپنے علاقے سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے. کوئی صدائی احتجاج بلند کرے تو اسے موت کی وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے. عورتوں کی عزت و ناموس کا دامن تار کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اسکول، کالج اور ہسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں اور انسانی حقوق کی سر عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. آزادی اظہار رائے کے لیے عالمی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کا پردہ چاک کرنے والے، اپنے چینلز پر دکھانے والے ٹی وی کے چینلوں پر بھی بم برسائے جا رہے ہیں. فیلڈ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں، جرنلسٹ کو بھی اس کام میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو مارا جا رہا ہے. زخمیوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو بھی اور فرنٹ لائن اسٹاف کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے. جنگ زدہ علاقوں میں کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے والوں کے ساتھ بھی مار پیٹ اور دھڑ پکڑ کا سلسلہ جاری ہے. پانی اور بجلی کے کنیکشن کاٹ کر نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے. شہیدوں کی تدفین کرنے والوں پر بھی بم برسائے جا رہے ہیں. دینی مقدسات اور عبادت گاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. حضرات محترم، ان کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. مظالم سے تنگ آ کر ابھی کچھ روز قبل بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ فلسطینی مجاہد نے اپنے حقوق کے لیے یا تو وہ حماس کی طرف سے ہو یا اور کسی طرف سے جو لڑ رہے ان کے خلاف بھی اگر وہ
ظلم کر رہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، یا اسرائیل کے خلاف ان کی بمباری کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، تب ہیومن رائٹس بیچ میں آتا ہے، تب یہ امریکہ کا دوگلاپن سامنے آتا ہے اور وہ کھلے طور پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے جو اپنے نام کے آگے اسلامک کنٹری لگاتے ہیں، یہ 56-57 اسلامک ممالک ہے جو اپنے نام کے آگے اسلامک کنٹری لگاتے ہیں، یہ صرف نام نہاد مسلمان کنٹری بنے بیٹھے ہیں۔ شرم تم کو تو مگر آتی نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، ان لوگوں سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں جو یہودیوں کے ایجنٹ بنے بیٹھے ہیں؟ حضرات محترم، یہود و نصارہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے حق میں آواز بلند نہیں کرتے؟ آخر ہماری صفوں میں اتحاد و یکجہتی کی کمی کیوں ہے؟ فلسطین، کشمیر، مصر، شام، لیبیا، عراق میں بسنے والے مسلمانوں کے چیخ و پکار ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتی؟ دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہماری مائیں بہنیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ آخر کب ہم محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بن کر ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ آئے روز مسجد اقصی کی توہین و بے حرمتی ہمارے اور دوسرے مسلمان بھائی جو دوسرے ملکوں میں رہے بلکہ پوری امت مسلمہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ صرف مذمتی بیان دے کر چشم پوشی کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمارے حکمرانوں کو عملی اقدامات کرنا ہوگا۔ اجتماعی مفادات کے پیش نظر ایک میز پر بیٹھ کر کوئی متفقہ ایسا عمل ترتیب دینا ہوگا جس سے امت مسلمہ کی کما حق اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہو، ورنہ یاد رکھے کشمیر، فلسطین میں بھڑکنے والی آگ کسی نہ کسی دن ہمارے گھروں کو بھی اپنے اندر لپیٹ لے گی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جہاد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ نہ لڑو کہ اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کر جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ حضرات محترم، ہمیں اپنا جتنا ہو سکے برسک ہم اپنا جس طرح ہو سکے یا بائیکاٹ کے ذریعے ہو سکے یا ہم اگر ان کی اس ظلم پر آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکالے تو ہمیں اپنی غیرت کو للکارنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں اور ہم صرف دنیاوی کام کے لحاظ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو صرف اپنی دنیا بنانی ہے، یہ مسلمان کا مقصد نہیں ہے۔ مسلمان کو اگر تکلیف ہو، جس طرح سے حدیث پاک میں کہا گیا ہے المسلم اخی المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تو اگر مسلمان کو ایک کانٹا چبھے تو دوسرے مسلمان کو درد ضرور ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہوگا اور ہم جس طرح سے ہو سکتے ہیں زبان سے، ہاتھ سے یا جس بھی اعتبار سے ہو سکے ہم ظالم حکمران کے خلاف ہمیشہ سے کھڑے تھے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو